अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हरफ हिकमत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान साहिल। और इस वक्त मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने हिकमत के दर वाह किए हैं लोगों के लिए, और तमाम लोग जो हैं वो उनके अल्फाज की हिकमत से या फिर उनकी अद्वियात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो हम इस प्रोग्राम में लेके आए हैं हिकमत के बारे में, और जैसे जैसे बीमारियां आती हैं उनका इलाज, और कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं मौसम के साथ तब्दीली आने के साथ, या फिर इसके साथ हम शामिल करेंगे अज़कार व वज़ाइफ भी। तो मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब हकीम ख्वाजा अब्दुल मजीद साहब, चिश्ती निज़ामी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है। तो ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि हम उनके पास मौजूद हैं और उन्होंने हमें वक्त दिया। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है। तो आज के हमारे प्रोग्राम में जो है वो जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है वैसे वैसे बीमारियां जो हैं वो लोगों को पकड़ रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बड़ा एहसान है। आपका फिर तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के दिया है हमारे नाजरीन के लिए। तो हकीम साहब, बगैर किसी तमहीद के अगर बात का आगाज़ करें, आप मुझे ये बताएं, मौसम तब्दील हो रहा है जिसकी वजह से ये गला ख़राब है, खांसी है, और ये बड़ी बीमारियों में भी तब्दील हो जाता है। बीमारी बुखार हो जाता है, फिर शदीद बुखार हो जाता है। जी। तो ये कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो इस बदलते मौसम में लाहक हो सकती हैं? जब भी मतलब कि हरारत का मौसम ख़त्म होता है, जैसे कि गर्मियों के बाद सर्दियों की आमद होती है, जी, तो यकदम जिस्म की जो है ना वो, क्योंकि जिस्म का मिजाज जो है वो गर्मी के ऊपर सेटल हुआ होता है, तो फिर हम भी उन दिनों में कोई परहेज़ नहीं कर रहे होते कि अभी सर्दी नहीं आई, अभी सर्दी नहीं आई। तो हम भी सुबह शाम ऐसे ही मोटरसाइकिल पे सफ़र करने के लिए या दीगर कामों के लिए निकल पड़ते हैं। तो फिर वो अचानक सर्दी का जो है ना वो हमें एहसास जो नहीं हो पाता, लेकिन हमें सर्दी लग जाती है। अच्छा। वो हमें सबसे पहले जो इसमें होता है वो जो है गला ख़राब होता है और सीने की जकड़न शामिल हो जाती है इसमें। उसके अंदर फौरी जो रतूबात इस मौसम की वजह से पूरी पुख्ता नहीं हो रही होती, तो वो फौरी जम जाती हैं। अच्छा। सीने के अंदर वो सारी नालियों को ब्लॉकेज उसकी बन जाती है, खराश शुरू हो जाती है, खांसी शुरू हो जाती है। जिन लोगों का मिजाज ज़रा खुश्की की तरफ है, जी, ज़रा गुस्से वाले जिनको हम लोग कह सकते हैं, तो उनके गले में खराश शुरू हो जाती है जी। तो जिनका मिजाज ज़रा सर्दी वाला है, ठंडा मिजाज वाले हैं, उनकी ज़रा बलगम जम जाती है, उनको रेशा बलगम ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो उनके लिए बेहतर तो ये है कि वो फौरी तौर पे जब जो ही ऐसा उनके साथ कोई किसी के साथ हो जाए, बल्कि पहले इस तरफ आते हैं कि उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। इस मौसम में जब भी निकलें तो अपना मास्क वगैरह यूज़ करें, क्योंकि अभी स्मोक की रेशो भी काफ़ी तेज़ है। जी। अच्छा, जैसे आपने फरमाया कि हमें सर्दी का एहसास नहीं होता, जिस्म जो है वो बर्दाश्त करता है, लेकिन अंदर सर्दी लगती है। इसका मतलब है कि मौसम जैसे ही ठंडा होना शुरू हो जाए हमारे, तो यहाँ पे सोचते हैं कि कोई एक जैकेट पहनेगा फिर हम पहनेंगे। हाँ, हम बस ऐसे खाम खाम में लगे रहते हैं कि कोई क्या कहेगा कि तुम्हें सर्दी लग रही है। हालांकि हर बंदे का जिस्म मुख्तलिफ है, जिसको सर्दी लगती है उसको मुकम्मल एहतियात की जरूरत है और फौरी कर लेनी चाहिए। कुछ दोस्त हैं जिनके जिस्म में हरारत ज्यादा होती है, उनको नहीं लगती। हाँ, बिल्कुल। जिनको लगती है उनको फौरी करनी चाहिए। अच्छा, ये बच्चों पे बड़ा ये मौसम असरअंदाज होता है। हाँ, बच्चे एक फूल की तरह होते हैं, बिल्कुल। उन पर गर्मी भी फौरी असर करती है, सर्दी भी फौरी असर करती है, बुखार का असर भी फौरी होता है। उनका जिस्म बहुत नाजुक होता है, उनकी इम्यूनिटी भी उसी हिसाब से होती है। तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि हाईली देखभाल की ज़रूरत है, खुसूसन उन वालिदैन के लिए जिनका फर्स्ट बेबी हो। अच्छा। और उनको ज़्यादा अभी बेबी को संभालने का पता नहीं होता, अभी पता नहीं होता। बिल्कुल। तो उनको ज़रूरी चाहिए कि वो कमरे से बाहर भी निकलते हैं तो बच्चे को एहतियात के साथ निकालें, क्योंकि रूम टेम्परेचर और है, बाहर का टेम्परेचर और होता है रात को खुसूसन। अच्छा, अगर सर्दी जो है उसकी अलामत शुरू हो जाती हैं तो वो कौन सी खुराकें जो हैं घर में रखनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, खाने पीने में क्या? सबसे बेहतर जो है इसमें मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रजू करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मुबारक थी, वो सुबह खाली पेट गर्म पानी में 1 से 3 चम्मच शहद, अच्छा, तो वो मिला के हल्की हल्की चिस्कियाँ ले के पीते रहें, उससे गला भी फौरन साफ हो जाता है जी। मैदे के अंदर जो बलगम रेशा अगर आ गई हो तो वो भी निकल जाती है। अगर मैदे के अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन हो, बिल्कुल, उसमें एच पिलोरी हो, उसके जरासीम को भी ये किल करता है। तो शहद के अंदर पूरी दुनिया ने रिसर्च कर लिया है
شہد کے اندر بیکٹیریا تو بیکٹیریا رہے، وائرل بھی ختم ہو جاتا ہے، واہ، یہ وائرل کو بھی ختم کر دیتا اچھا لیکن ایک بات ہے، آپ میرے ناظرین کو بتائیں، ہے۔ اگر شہد میسر نہیں ہے، شہد کے بارے میں بڑے ابہام پائے جاتے ہیں، جی جی جی، اگر شہد میسر نہیں ہے تو پھر آسانی سے کیا کیا جا سکتا آسانی سے پھر حرارت کو بحال کرنے کے لیے پودینہ کے 5 پتے لے لیں اور اچھا، اجوائن دیسی کی 1 چٹکی لے لیں، ایسے جیسے دونوں ہاتھوں میں اندر جتنے دانے آ جائیں ٹھیک ہے، وہ ڈال کے 1.5 کپ پانی کا ڈالیں، اور جب وہ آدھا کپ یا پونا کپ رہ جائے تو وہ آپ نمک اور میٹھا دونوں طریقے سے، جو شوگر پیشنٹ ہے وہ نمک وغیرہ ڈال سکتے ہیں، جو شوگر پیشنٹ نہیں ہے وہ میٹھا ڈال سکتے کعوے ہیں، کی طرح بنا، کعوے کی طرح بنا کے پانی کو پکا لیں اچھے طریقے سے، تو اس کی چسکیاں لے لے کے پیتے رہیں۔ پودینہ اور اجوائن، دیسی، دیسی اجوائن جو ہے ہاں جی، 1 چٹکی وہ ڈالنی ہے، 5 پتے پودینے کے ڈالنے ہیں، ہاں اور اس کا کعوہ بنا کے چسکیاں لے لے کے پینا ہے۔ اگر آپ جو شوگر کے مریض نہیں ہیں تو پھر آپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں، اس میں گڑ ڈال لیں۔ اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب کہ پودینے کے پتے تازہ ہی ہوں، خشک بھی چل سکتے ہیں، اچھا، سوکھا پودینہ بھی پنسار سے مل جاتا ہے، جی بالکل، اس کی بھی ایسی 1 بڑی چٹکی بھر کے ڈالی جا سکتی ہے، صحیح ہے۔ اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، زیادہ بھی ڈال جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بچوں کے لیے؟ بچوں کے لیے ہے کہ سب سے پہلے جو بچوں کا اگر گلا خراب ہو تو بچے تو یہ کعوہ نہیں پئیں گے، اچھا، بچے یہ نہیں پیئیں، اگر وہ بنا لیں تو ٹھنڈا کر کے نارمل سا کر کے چمچ میں ڈال کے ان کو دیا جا سکتا ہے، شربت کی طرح بنا یا کسی جو ان کے پینے والا سیرپ ہے اس میں مکس کر کے دے سکتے ہیں آپ، یا چینی کا میٹھا سادہ شربت بنا کے اس میں کے ساتھ مکس کر کے دے سکتے ہیں، یا تھوڑا سا میٹھا ڈال سکتے ہیں، تو وہ ان کے لیے ٹھیک ہے۔ دوسرا، بچوں کی اگر گلا خراب ہے تو وہ سرسوں کا تیل لے لیں 1 چمچ، اور اس میں 2 چمچ پانی کے ڈال لیں اور ان کو اچھے طریقے سے میش کر لیں، وہ سفید کلر کا وہ ایک امرشن بن جائے گا۔ سرسوں کا تیل ہے، ہاں، اس کو پانی میں ڈال لیا، اور اس کو بہت تیز میش کرنا، تیز اس کو، وہ سفید قسم کا ایک محلول بن جائے گا۔ اچھا، اس محلول کو کاٹن کے کپڑے میں ڈپ کر کے وہ گلے کے اوپر ایسے رکھ کے تو اوپر سے کپڑا باندھ دیں، رات کو اگر آپ نے باندھ دیا تو صبح تک بالکل گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی گلا بچے کا خراب ہے، بچے سے لے کے بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ گلے کے اندر خراش ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے، گلا ٹھیک نہیں ہو رہا، بخار آپ کو مسلسل تنگ کیا جا رہا ہے، تو جب آپ میڈیسن کر رہے ہیں یہ صرف رات کو کر لیں انشاءاللہ تعالی، گلے کے ساتھ اوپر آپ لگانا، انشاءاللہ تعالی دعائیں دیں گے۔ لیں جی، آسان سا ٹوٹکا ہے کہ سرسوں کا تیل لیں، اس کو پانی میں ڈالیں، اچھی طرح میش کریں، یہ سفید محلول کی طرح بن جائے گا، اس کو گلے پہ لگائیں، اوپر کپڑا باندھ لیں، اور اس کے بعد 1 رات گزارے، صبح بخار بھی جاتا رہے گا، گلا بھی ٹھیک ہو گلا جائے گا، اتنا بہترین ہو جائے گا۔ اتنے شدید پیشنٹ جو گلے کے ہوتے ہیں جن کے لاب دہن نہیں گزر رہا ہوتا ہے، جی جی بالکل، ایسے وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ مطلب کہ جو ہے اینٹی بایوٹک کی، وٹامن کی بہت بڑی، وٹامن کہہ رہا ہوں، اینٹی بایوٹک کی بڑی بڑی ڈوزیں لے رہے ہوتے ہیں، تو ان کو صرف 1 رات کے لیے صرف آپ بندوا دیں، صبح کو گلا 1 بار باندھ لیں بس، اس کے بعد دعائیں دیں، کسی بھی، ہاں انشاءاللہ دعائیں دیں گے انشاءاللہ، اس سے ہماری آخرت بھی بنے گی اور آپ بے شک آگے لوگوں کو بتاتے رہیں، ہاں، جس کو اس سے آرام آ جائے اس کو چاہیے کہ وہ آگے بتا دے، بے شک۔ اچھا، کھانے پینے میں جو ہے وہ کیا احتیاطیں ضروری ہیں، کیا نہیں کھانا چاہیے؟ ہاں، یہ جو موسم ہوتا ہے اس میں کوشش کریں کہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ بالکل نہ پئیں۔ اچھا، بوتل نہیں پینی، بوتل نہیں پئیں، اگر کوشش کریں کہ وہ آج کل سادہ پانی پینے کی، تو کچھ لوگ پھر بھی برف کا استعمال کرتے رہتے ہیں، فریج وغیرہ کا، لیکن نہیں، آج کل سادے کی ضرورت ہے۔ لیکن جن کو سردی کا مسئلہ ہے ان کو چاہیے کہ پانی کی ہلکی سی سردی توڑ لیں، ہلکا سا گرم کر لیں، ہلکا سا گرم کر لیں، بس کوسا جس کو ہم پنجابی میں کہہ دیتے ہیں، بالکل نیم گرم ہو جائے تو وہ پانی زیادہ بیسٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہضم کے لیے بھی بہت اچھا کام کرتا ہے، اور گلے کے انفیکشن سے بھی اس موسم میں احتیاط کے طور پہ اس کو یوز کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور جو کھانے پینے میں جو چیزیں ہیں اس میں جو ہے، جو بھی آپ سالن وغیرہ بنا رہے ہیں اس میں ادرک کا استعمال تھوڑا سا بڑھا لیں، ادرک کا استعمال، ہاں، اور تھوڑا سا لہسن اور پیاز کا استعمال بڑھا لیں۔ مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے ادرک مہنگی ہو گئی ہے، ادرک تو پھر مہنگی ہوتی ہے جب اس کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ آتا ہے، جی ہاں جی۔ اچھا، ادرک کا استعمال جو ہے وہ کھانے میں بڑھا لیں، اور پانی جو ہے کوشش کریں تھوڑا سا گرم کر لیں، اس سے کوئی ٹیسٹ میں فرق نہیں آتا لیکن صحت میں ضرور فرق آتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر آپ کو شہد میسر آ جائے تو کیا ہی بات ہے، پھر اس میں تو شفا ہی شفا ہے، قرآن پاک میں بھی فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ اذکار روحانی علاج کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، اگر بچے کو دم کرنا ہو تو ماں جو ہے وہ کیا دم کرے، نظر لگ گئی ہے؟ ہاں، سب سے بہتر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اذکار، جو دعائیں بتائی ہیں، حدیث مبارکہ میں آئی ہیں، بڑی مختصر سی دعائیں بتا دیتا ہوں۔
اعوذ بکلمات التامات کلھا من شر ما خلق. واہ اس کا معنی یہ بنتا کہ اللہ میں سب چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، جتنے بھی شر خلق کیے گئے ہیں ان سب شر سے میں تیری پناہ میں آ جاتا اعوذ ہوں. بکلمات اللہ التامات کلھا کلھا من شر ما خلق. خلق. جی لیں جی تو یہ دعا یہ دعا مرتبہ پڑھ کے 3 دم مرتبہ کر پڑھیں، لیں. ہاں. دم کر دیں جی جی جی. صبح شام یا کسی بھی وقت. دن میں مطلب کہ اگر کوئی بہت شدید مسئلہ ہے تو اس کو 15 منٹ بعد بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا تو وغیرہ صبح دوپہر شام کر سکتے ہیں یا 3 دن تک مطلب کر یہ بھی سکتے ہیں. اس میں بھی دم میں بھی ایمرجنسی ہاں کا جی جی اس میں بھی ایمرجنسی ہے، اس میں بھی روحانیت وہی ہوتی واہ ہے، واہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، بے جو شک قرآن پاک کے الفاظ ہیں، ان کا نور باہر پیدا ہوتا ہے. بالکل حرف جب آپ آخر پڑھتے ہے ہیں یہ، تو بے شک وہ اس کے نور سے اس کو بار بار اس کو یہ حقیقی روشنی یہ ہے. جس کو آج کل وہ مطلب کہ جدید زبانوں میں اب اورا کہتے ہیں، نظر جی لگنے جی سے جی کسی جی کا اورا جی ٹوٹ جاتا ہے. بالکل اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کی نظر لگتی ہے اورا ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس کا دفاعی نظام ہے. جی جی جی. جو ہی دفاعی نظام ٹوٹتا ہے تو پھر کچھ بھی مرض اس کو لگ سکتی ہے. اچھا ہاں تو نظر کے لیے جو ہے نا وہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ بھی بتا دیتا ہوں. سورہ قلم کی آخری 2 آیات کو 3 مرتبہ پڑھ کے اول آخر درود ابراہیمی 1 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کے دم کریں تو اس سے فوری نظر اتر جاتی ہے. نظر اتارنے کے لیے یہ تو ہمارے مسائل میں بہت زیادہ ہے، آپ نے تو بہت ہی اچھا کر دیا ہے. جی جی. اور پھر اگر ہم شرعی طریقے سے چلیں گے تو یہ اور بھی زیادہ خوبصورت اور ہو بھی جائے. زیادہ خوبصورت ہوگا اور بھی زیادہ. تو نظر جو ہے وہ لگ جاتی ہے، نظر واقعی لگ جاتی ہے. تو اس میں سورۃ القلم کی آخری 2 آیات جو ہیں ان کو 3 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیں تو یہ نظر جو ہے وہ فوری طور پہ ختم ہو جائے گی، اور نظر کے اثرات جو ہیں جو بھی مطلب برے اثرات ہیں وہ جاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے. تو اچھا اس کے علاوہ عام طور پہ لوگوں میں یہ جو بوڑھے ہوتے ہیں جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے ان کی طبیعت جو ہے وہ بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے گھر میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ بوڑھوں کے متعلق تھوڑا سا مزاج کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ ان کا مزاج جو کہ انتہائی خشک اور سرد ہوتا ہے. اچھا ان کے اندر رطوبات نہیں ہوتی، ان کو گرمی بھی بہت جلد اثر کرتی ہے اور سردی بھی بہت جلدی اثر کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. بیسیکلی ان کے اندر عام سمجھنے کے لیے یہ کہہ دیں کہ ان کے اندر کمزوری کا غلبہ ہو گیا، مدافعت کم ہو جاتی ہے. مدافعت کم ہو جاتی ہے. مدافعت جس چیز سے بڑھتی ہے وہ ہوتی ہے لوبریکینٹ جسم کی، جی 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 جس سے وہ جس کے اندر حرارت قائم ہو جاتی ہے جی. ان کی وہ ختم ہو گئی ہوتی ہے، اس لیے حرارت ان کے اندر چینون نہیں ہوتی. ہاں جی. وہ حرارتیں جو ہے وہ غریبیہ ہوتی ہے، ہم طبی لفظ اس کو بولتے ہیں، وہ غیر طبعی ہوتی ہے. ایسی حرارت جو کہ اصلی نہیں ہوتی، اصلی نہیں ہوتی. جیسے تھوڑی سی سردی آئی تو وہ دب جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. جیسے کوئی موسم چینج ہوگا تو ان پر سب سے زیادہ برا اثر اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے اندر خون کے اندر نرمی نہیں ہوتی، پٹھوں کے اندر نرمی نہیں ہوتی. بوڑھوں میں آپ دیکھیں وہ کسی بات کی اگر وہ ٹھان لیتے ہیں تو اس پر اڑ جاتے ہیں. بالکل اس کے بعد وہ ماننی پڑتی ہے. ہاں ان کی ماننی پڑتی ہے، ورنہ غصہ اب وہ غصہ کرتے ہیں. اس لیے غصہ کرتے ہیں کہ ان کے اندر خشکی کا بہت زیادہ عنصر آ جاتا ہے. بالکل. تو ان کو یہی چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ان کو تھوڑا سا اگر تو موسم بلکہ نارمل ہے جیسے کہ موسم بہار ہے تو اس میں ان کو چھوٹی الائچی اور سونف اچھا اس کا کعبہ بنا کے دینا چاہیے. جی جی. اکثر بوڑھوں کو نیند کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو آج کل جو زمانہ ہے اس میں لوگ ڈپریشن کا بڑا شکار ہیں. جی بالکل. بڑے پریشان ہیں، کوئی کاروبار کے طور پہ، کوئی کسی طور پہ، کوئی بجلی کے بل کی وجہ سے پریشان ہے. بالکل. تو وہ چھوٹی الائچی اور سونف جو بڑا مختصر سا نسخہ ہے، تو اس میں اگر چینی ڈالیں تو تب بھی ٹھیک ہے، بغیر چینی کے بھی اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ دن میں 2 مرتبہ کر لیں، 3 مرتبہ کر لیں تو اس سے فوری جو ہے 2 سے 3 دن کے اندر ہی نیند کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، غصہ بھی کم ہو جاتا ہے. وہ مجھے غصے والے پیشنٹ کے لیے یہ تحفہ ہے. واہ. ہاں مجھے آپ کی بات سے نا وہ استاد محترم طارق صاحب کا شعر یاد آ گیا. بلبلوں کی نوا چبھ رہی ہے، گلشنوں کی فضا چبھ رہی ہے، ایسے حالات ہیں آدمی کو زندگی کی دعا چبھ رہی ہے. اور واقعی یہ لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. اگر تھوڑی تھوڑی احتیاط جو ہے وہ زندگی میں کرتے رہیں تو یہ ممکن ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ ہمارے حوالے سے تبدیل ہو جائے. خدا جو ہے وہ ہماری حفاظت کرے. موسم جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، احتیاط بڑی ضروری ہے. اگر آپ کو تھوڑی سی بھی سردی لگتی ہے تو آپ اس کو لباس جو ہے سردی کا ضرور پہنیں. اگر آپ سفر پہ جاتے ہیں، بائک چلاتے ہیں یا کوئی بھی ہے تو اس میں احتیاط بڑی ضروری ہے. بڑے بوڑھوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ بچے جو ہیں ان کی احتیاط بالکل الگ ہے، ان کو بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے. اگر اس میں کوئی خرابی آتی ہے، بچے کی صحت خراب ہوتی ہے تو پورا خاندان بے چینی میں چلے جاتا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ یہ پروگرام چلتا رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.